الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك أما بعد حضرات بارگاہ رسالت میں درود شریف جھوم کر پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. رسالت اور آل رسالت پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. علماء ملت اسلامیہ بڑے بڑے مولوی لوگ، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں اور میری ماں بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اس ملک میں میرا دوسری بار آنا ہوا ہے. پھر یہاں سے ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے جہاں سے آپ یہاں آئیں. اس لیے کہ یہاں آپ کا نام ہی نام ہے اور وہاں سوری نام ہے، اور یہ حق، یہ رائٹ، یہ پاور، یہ ادھیکار مجھ کو اس لیے بھی ہے کہ میں وہاں کا ہوں جہاں سے لوگ سوری نام گئے تھے. ایک لنک ہے ہمارے آپ کے بیچ. آپ بڑے نئے ہیں تو ہالینڈ ہے، اگر آپ کو اور پرانا کر دیا جائے تو سورینام ہے، اور کافی پرانا کر دیا جائے تو اتر بھارت ہے. اور میں بھی اتر بھارت کا ہوں، اس لیے میرے آپ کے بیچ باپ داداؤں کے مادھیم سے ایک اٹوٹ تعلق ہے. اب مسلمان جب کبھی جمع ہوتا ہے اپنے سکھ دکھ سے پہلے اپنے آقا و مولا کا ذکر کرتا ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات کہ آج ہی میں اس ملک میں داخل ہوا، آج ہی مجھے ایک جلسے میں داخل ہونا پڑا اور آپ کے سامنے میں آپ کو اور پیچھے لے جانا چاہتا ہوں.
जो इंडिया से भी पीछे करे आपको, पीछे होते चले जाएं, पीछे होते चले जाएं। ठहरिए, एक बात आज के पीरियड की ये है, बड़े बड़े लीडर्स, नेतागण, पढ़े लिखे लोग, मेडिकल साइंटिस्ट, ये तमाम लोग कहते हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तरक्की है, आगे बढ़ो, डेवलपमेंट है, आगे बढ़ो, उन्नत के शिखर पर तुम्हारे पग पहुंच जाएंगे, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो का नारा लगाते हैं, कहते हैं मॉस्को पीछे बड़ा बैकवर्ड था, आज आगे बढ़ गया, वाशिंगटन पीछे बहुत बैकवर्ड था, अब आगे बढ़ गया है, हॉलैंड पहले बहुत बैकवर्ड था, अब आगे बढ़ गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत पीछे था, अब आगे बढ़ गया है। आगे बढ़ो, फ्यूचर की तरफ, भविष्य की तरफ, मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ो, तरक्की है, आगे बढ़ो, तुम्हें प्रोग्रेस मिलेगी। और मैं कहता हूं पीछे बढ़ो, तरक्की है, पीछे चलो, उन्नत है। इसलिए कि आगे तेरा गिरता पड़ता लड़का है जो तेरी गोद में आगे आएगा, लेकिन पीछे तेरा बाप है, पीछे तेरा दादा है, पीछे तेरा मजहब है, पीछे तेरा इतिहास है। आगे तुझे गौसुल आजम नहीं मिलेंगे, मगर पीछे पलट के देख ले तो गौसे आजम है, पीछे देखो तो गरीब नवाज है, पीछे देखोगे तो इमाम हुसैन है, पीछे देखोगे अली मुर्तजा है, पीछे देखोगे मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारी तरक्की पीछे, हमारी मेराज पीछे। और एक बात और बताऊं, हम जितना पीछे लौटेंगे उसको क्लियर करो। तुम्हारे दादा में जो बात थी आज तुम में नहीं होनी, उनमें जो बलिदान था, जो ईसार, जो कुर्बानी, वो तुम्हारे अंदर वो जज्बा नहीं है ना, तो वो पीछे वाला अच्छा आज से। और याद रखो, तुम भी कभी कभी ये महसूस करते हो कि आज तुम भी अच्छे हो, आने वाली जनरेशन तुम भी कभी कभी फील करते हो, कभी कभी तुम भी ये सोचते हो कि मेरा आने वाला बच्चा कहीं धर्म से अधर्म न हो जाए, तुम भी डरते हो कि कहीं आने वाली मेरी लड़की मेरे धार्मिक परंपराओं के खिलाफ न चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए बताए हुए रास्ते से मेरी औलाद हट ना जाए। कुछ तुम हटे, कुछ वो हटेगा, कुछ तुम बिगड़े, कुछ आने वाली नस्ल बिगड़ेगी, लेकिन जो पीछे है वो बिगड़ेगा। तो अच्छा किधर है, सेफ किधर है, सेफेस्ट किधर है, बेस्ट किधर है, और एक्चुअल रेस्ट किधर, वो सुकून से है या तुम? वो डर गए थे हमसे, हम डर रहे अपने आने वाले से। तो भविष्य डराता है, मुस्तकबिल आने वाला समय हमें डराता रहता है। तो हमें नहीं मालूम हमारा आने वाला कैसा है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि बगदाद वाला कैसा है, अजमेर वाला कैसा है, मदीने वाला कैसा है। तो याद रखो, तुम तरक्की करके अगर अपने दादा उस दादा की तरह हो गए जो सूरनाम में पहली बार गया था, तो इसका मतलब है तेरे अंदर वो ताकत आ गई कि सिर्फ कश्ती पर बैठकर समुद्र के सीने को चीर कर तू आगे निकल सकता है। और अगर कहीं तू और पीछे चला गया तो गरीब नवाज का जमाना मिल गया, कुतुबुल अख्ताब का जमाना मिल गया, गौसे आजम पीर दस्तगीर का जमाना मिल गया, और उनके पास उठने बैठने लगा तो बता तू क्या हो जाएगा। तो ये यूरोप, ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया के लोग आगे इसलिए बढ़ते हैं कि इनके पास पीछे कुछ नहीं है। तो जिसके पास पीछे कुछ ना हो वो अपना भविष्य मुस्तकबिल में बनाता है, वो अपनी सारी पोजीशन मुस्तकबिल में बनाता है। मगर मुसलमान
दुनिया की दूसरी कौमों की तरह नहीं, हम उन लोगों की तरह नहीं जिनके पीछे कुछ ना हो, आगे ढूंढ है। हम तो वो है कि हमारा सब कुछ पीछे है, उसे इख्तियार कर लें। हमारा उलूज है, हमारी तरक्की। इसलिए सिर्फ आज के जलसे और आज की तकरीर का मंशा आपको पीछे पलटाना है। अब ये आपकी किस्मत है कि आप पलटकर कहाँ रुक जाते हैं, बाप तक जाते हैं या उस जात तक चले जाते हैं जिसकी वजह से कायनात ने ये रूप पाया है और जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिनके बारे में इरशाद रब्बानी है, व रफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूब, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया, हमने बुलंद किया। व रफ़अना लका ज़िक्रक, के महबूब तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए हमने बुलंद किया। अल्लाह फरमाता है मैंने बुलंद किया, मैं बुलंद करने वाला हूँ। अल्लाह की जात है जो रसूल के जिक्र को बुलंद किया। व रफ़अना लका ज़िक्रक, तुम्हारे महबूब तुम्हारे जिक्र को हमने बुलंद किया। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि हमने बुलंद किया है। अब जरा गौर करो, बुलंद करने वाली जात कौन? अल्लाह। अब वो बुलंद करने वाली है, उसने मैंने बुलंद किया नबी की जात, नबी के जिक्र को मैंने नबी के लिए मैंने बुलंद किया। अल्लाह बुलंद करने वाला है, रसूल बुलंद होने वाले। आज हमसे कुछ लोग पूछते हैं रसूल बुलंद है केतना, ऊंचे हैं केतना। मैंने कहा रसूल की ऊंचाई को तू नापने चला है, तू नीचा है केतना। अगर दिल्ली कहे मैं हज करने जा रही हूँ तो पूछी जाएगी कि वीजा है कहाँ। ये हैसियत और हज, 70 चूहा खा के दिल्ली हज तो चले। नापने का भी कुछ मियार होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को एवरेस्ट की चोटी पर नहीं भेजा जाएगा, जाओ तुम एवरेस्ट की ऊंचाई नापो। एक लड़के से यही कहा जाएगा टेबुल ऊंचा कितना बेटा बता, तो तुम तो बच्चे जैसे हो टेबुल नाप नहीं पाते। नबी की बुलंदी क्या नापोगे, रसूल की अजमत को क्या नापोगे, उनकी रिफत को कैसे नाप सकोगे। अल्लाह ताला फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, के महबूब तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए हमने बुलंद किया। याद रखिए, बुलंद होने वाले को तो बाद में देखा जाएगा, बुलंद करने वाले को देखो। आप इसे अच्छी तरह से यूं समझ लो कि अगर जमाअत के सदर मोहतरम किसी पर मेहरबान हो जाए, जमात का सदर किसी पर दया दृष्टि कर जाए, दयालु हो जाए, दया करे, तो मालूम ये हुआ कि उस आदमी का जमात में चर्चा रहेगा कि नहीं। और अगर कहीं किसी पर किंग मेहरबान हो जाए, मान लीजिए कि नेदरलैंड का किंग किसी पर मेहरबान हो जाए, तो उस आदमी का चर्चा पूरे नेदरलैंड में रहेगा कि नहीं। अगर किसी पर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका राजी हो जाए, रेगन साहब, तो मालूम ये हुआ कि यूएसए में उसी का चर्चा। इसको हम अपने क्षेत्र में यूं समझिए कि अगर किसी पर पुलिस का दरोगा या पुलिस कमिश्नर या पुलिस इंस्पेक्टर किसी पर मेहरबान हो जाए, तो इंस्पेक्टर का क्षेत्र जो है, कार्य क्षेत्र जो है, उसका एरिया जो है, ज्यूरिडिक्शन जो है, काम करने का एरिया जो है, उस पूरे एरिया में उसका चर्चा रहेगा कि इंस्पेक्टर साहब का आदमी है, इंस्पेक्टर साहब का आदमी है। और अगर कहीं डीएम या कमिश्नर मेहरबान हो जाए, कमिश्नर का आदमी है, ये चर्चा पूरी कमिश्नरी में हो जाएगा कि कमिश्नर का आदमी है। अगर कहीं गवर्नर साहब मेहरबान हो गए तो पूरे एरिया में शोहरत हो जाएगी गवर्नर का आदमी है। तो मेरे दोस्तों, जो मेहरबान होता है वो देखा जाता है कि उसका पावर कितना है, उसकी ताकत कितनी है, उसकी अजमत कितनी है, उसमें कितनी कुव्वत है, उसमें कितनी ताकत है, उसमें कितनी एनर्जी है। एक गरीब मेहरबान होगा तो गरीबी के क्षेत्र में चर्चा होगा, अमीर मेहरबान हो जाएगा तो अमीरी के क्षेत्र में चर्चा होगा, गवर्नर की मेहरबानी हो जाए पूरी गवर्नरी में चर्चा होगा, अगर किंग की मेहरबानी हो जाए पूरे किंगडम में चर्चा होगा, अगर यूएनओ का चेयरमैन मेहरबान हो जाए मालूम है यूनाइटेड नेशन में चर्चा होगा। तो किसका चर्चा कहां तक है ये जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि चर्चा करने वाला कहां
تک ہے, کس کا ذکر کہاں تک ہے, یہ جاننا پڑے گا کہ ذاکر کہاں تک ہے, کس کی مہربانیوں کے اثرات کتنے ہیں, تو یہ دیکھنا پڑے گا مہربان کون ہے. کہ میرے رسول کے ذکر کو کسی پولیس انسپیکٹر نے بلند نہیں کیا جو انسپیکٹری کے دائرے میں محدود ہو. میرے رسول کے ذکر کو کسی کمشنر نے بلند نہیں کیا جو کمشنری میں محدود ہو. میرے رسول کے ذکر کو بلند کرنے والا نیدرلینڈ کا کنگ نہیں ہے تو صرف نیدرلینڈ میں رسول کا ذکر محدود ہو, بلکہ رسول کا ذکر قرآن کہتا ہے کہ خدا نے کیا ہے, ورفعنا کا ذکر ہے, اور رسول تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے. اور جب اللہ بلند کرنے والا ہے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کی ملکیت سے کون سا ذرہ باہر ہے. اللہ مالک ہے ذرے ذرے کا, مالک ہے قطرے قطرے کا, مالک ہے پتے پتے کا, دھرتی کا مالک خدا ہے, گگن کا مالک خدا ہے, آکاش کا مالک خدا ہے, پاتال کا مالک خدا ہے, زمین کے اندر کا مالک خدا ہے, باہر کا مالک خدا ہے, سمندر کا مالک خدا ہے, دریاؤں کا مالک خدا ہے, صحراؤں کا مالک خدا ہے, کالوں کا مالک خدا ہے, گوروں کا مالک خدا ہے, سبزیوں کا مالک خدا ہے, میدانوں کا مالک خدا ہے, پہاڑوں کا مالک خدا ہے. میرا خدا رب العالمین ہے, مالک یوم الدین ہے, لارڈ آف نیچر ہے, اور اس کی حکومت سے جب کوئی ذرہ باہر نہیں. عرش پر اس کی حکومت ہے, فرش پر اس کی حکومت ہے, یہاں اس کی حکومت ہے, وہاں اس کی حکومت ہے, مکہ میں اس کی حکومت ہے, لامکہ میں اس کی حکومت ہے. اور جب خدا کی حکومت سے کوئی ذرہ باہر نہیں تو مصطفیٰ کے ذکر کی وسعتوں سے بھی کوئی ذرہ باہر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ صرف اس لیے ہے کہ جب ذاکر کی قدرت ہمیں نہیں معلوم, ذکر کرنے والے کی قدرت ہمیں نہیں معلوم, تو ذکر ہونے والے کی بلندی ہمیں کیسے معلوم ہو سکتی ہے. اس لیے رسول اللہ کے ذکر کی بلندی کو وہی قطعیت کے ساتھ بتا سکتا ہے جسے اللہ کی قدرت بھی کی حد معلوم ہو. اور جب وہاں حد ہی نہیں, جب خدا کی طاقت کی کوئی حد نہیں, تو پھر مصطفیٰ کی بلندی بھی ہمیں معلوم نہیں. اس کو اگر میں شارٹیسٹ پاسبل وے سے کہوں کہ کر دوں کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے. مولانا, اللہ کی قدرت لامحدود ہے اور مصطفیٰ کی ذکر کی بلندی محدود تو ہے مگر لامعلوم ہے. وہ لامحدود ہے, یہ لامعلوم ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک. اے رسول, تمہارے ذکر کو تمہارے لیے ہم نے ارے بلند کرنے کو اگر میں اور کلیئر کروں, آپ کا کشٹ دور کرنے کے لیے اسپشٹ کروں, اور آپ کے سمجھنے میں کوئی دکھ نہ ہو, کوئی پیڑا نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, تو ایسا نہ کیا جائے کہ ایک ایسی مثال دے دوں کہ بچہ بھی ہو اور عقل کا کچا بھی ہو مگر من کا سچا بھی ہو تو سمجھ جائے. ارے بھائی چھوٹی سی گیند ہوتی ہے, گیند, ارے وہ کرکٹ بال جس کو مارشل پھینکتا ہے, عمران خان جس کو پھینکتے ہیں, وہ بال ایک چھوٹے سے بچے کو دیا میں نے, 10 سال کا بچہ, 10 سال عمر اس کی, لے بیٹا پھینک, گیند کو اس بچے نے دیا, اوپر پھینکا, بس بول دیا. چھوٹا سا بچہ 4 سال کا, تھرو دی بال, تھرو کیا, اس نے پھینکا اوپر, 10-20 ہاتھ. میں نے جوان کو دیا, جوان کو لے جوان پھینک اوپر. نوجوان, آج کل کے نوجوان, ہند مہاساگر کا طوفان, اس نے گیند لیا اور اوپر, وہ 30-40 ہاتھ اوپر. نوجوان دادا بنے گا, جوان تو پھینک 40-50 ہاتھ. جوان سے گیند لے کے بنا, لے پہلوان تو پھینک. پہلوان نے پھینکا, 60-70 ہاتھ اوپر گیا گیند. میں کہا مسٹر محمد علی کھلے ذرا پھینک دو. اس نے جب پھینکا
तो अपने को वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा कब वो आता, बॉल आता कब है। जैसे एक मौलवी साहब ने, अब थे मौलवी, अपना नहा वहा करके बड़े बड़े बाल रखे थे सर पे, जुल्फों को बालकनी में खड़े होकर के सुखा रहे थे धूप में, उंगली पर एक घड़ी उनकी उतरी हुई थी, उसी को नचा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि खुद नहीं नाच रहे थे। अब वो ऐसा हुआ, उंगली पर घड़ी को नचाते नचाते घड़ी छटक गई चौथे माले पर, फोर्थ फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर था ही, उसके ऊपर माला, दूसरा माला, तीसरा माला, चौथे माले पर गिरी घड़ी। भागे हुए जीने से, स्टेप से, सीढ़ी से उतरने लगे, चौथे से तीसरे पर आए, तीसरे से दूसरे पर आए, दूसरे से पहले पर आए, पहले से जमीन पर आए और आकर के यूं ऊपर किए, जिसे मतलब कैच करना चाहिए। उनका एक दोस्त गुजरा है, क्या बोल साहब क्या इसे ऊपर किए हुए हो? वो बोले अभी मैं ऊपर था, मैं ऊपर था, मैं ऊपर था, मेरी उंगली से मेरी घड़ी गिर गई, मैं नीचे आकर उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं ऊपर था, मेरे हाथ से गिरी, नीचे आके इंतजार कर। दोस्त बोला बेवकूफ, अरे जब तेरे हाथ से गिरी है तो तेरे इंतजार से मिलेगी, वो तो गिर गई होगी पहले ही। उनका चुप रहो बेवकूफ तुम हो, मेरी घड़ी 15 मिनट सुस्त चलती है। अब जब आप बेदार हो गए तो सुने, वैसे ही हमको भी कहीं किले ने फेंक दिया गुस्से में, तो वो वर्ल्ड लेवल का बॉक्सर है, पावरफुल आदमी, अगर वो गेंद फेंक देगा तो गेंद कब आएगी, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ऊपर से नीचे तो आ गई है, उसको अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, जमीन में खींचने की ताकत है, वो तो आएगी नहीं, लेकिन कब आएगी इंतजार करना पड़ेगा। मैं गेंद से पूछूं, ए मिस्टर गेंद, आप मुंह देख करके ऊपर जाते हैं क्या? बोले क्यों? छोटे से बच्चे ने फेंका तो 5 हाथ, नौजवान ने फेंका 20 हाथ, जवान ने फेंका 40 हाथ, पहलवान फेंके तो 50 हाथ, किले फेंक दे तो 100 हाथ। ये तो बुलंदी क्यों बदल देती है? मुंह देख करके। बच्चा फेंके तो तेरी बुलंदी आओ, नौजवान फेंके तो तेरी बुलंदी बदल गई। ये तो बदल क्यों देती है? क्या मुंह देखती है? बच्चा फेंकेगा तो ऊपर नहीं जाऊंगी, जवान फेंकेगा तो कुछ ऊपर जाऊंगी, पहलवान फेंकेगा तो बहुत ऊपर जाऊंगी, और मोहम्मद अली किले फेंकेगा तो सबसे ऊपर चली जाऊंगी। क्या तू ऐसा मुंह देख करके ऊपर जाती है? तो गेंद बोलेगी शट अप, अब बकवास बंद करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझको क्यों देखते हो कि मैं 5 हाथ हूं, 10 हाथ हूं, 20 हाथ, 40 हाथ? नादान मुझे मत दो, मेरे बुलंद करने वालों को देख। जब बच्चे ने बुलंद किया तो अपनी ताकत भर, 4 साल का बच्चा बुलंद करेगा अपनी ताकत भर, 10 साल वाले ने बुलंद किया अपनी ताकत भर, नौजवान ने फेंका अपनी ताकत भर, जवान ने फेंका अपनी ताकत भर। तो जैसे जैसे बुलंद करने वाले की ताकत बढ़ गई, गेंद की बुलंदी बढ़ गई। बच्चे ने बुलंद किया तो बुलंदी न थी, नौजवान ने बुलंद किया तो गेंद और ऊंची हो गई। लेकिन बुलंद करने वाले की ताकत बढ़ी। जब पहलवान ने बुलंद किया तो गेंद की बुलंदी और बढ़ गई, और जब मोहम्मद अली किले ने बुलंद किया तो बुलंदी सबसे बढ़ गई। क्योंकि बुलंद करने वाले की ताकत कैसे बढ़ती चली जाती है, बुलंद होने वाले की बुलंदी भी बढ़ती चली जाती है। तो सुन, मेरे रसूल की जिक्र की बुलंदी अगर किसी मौलवी ने किया होता तो मौलवी की ताकत को देख करके बुलंदी को हम कुछ अंदाजा लगा लेते। किसी मुहद्दिस ने बुलंद किया होता तो हम नाप लेते, किसी मुजद्दिद ने बुलंद किया होता, किसी पढ़े लिखे ने बुलंद किया होता, किसी मखलूक ने बुलंद किया होता, किसी नौजवान ने बुलंद किया होता, किसी मुसलमान ने बुलंद किया होता, तो उस मुसलमान के स्टैंडर्ड को देख करके हम बुलंदी को नाप लेते। जैसे बच्चे की ताकत को देख करके हम गेंद की बुलंदी को नाप लेते हैं, वैसे ही एक मौलवी के इल्म की हद देख करके उसके बुलंदी के अंदाज को भी नाप सकते थे। मगर सुन, मेरे रसूल के जिक्र को किसी मौलवी ने बुलंद किया है, किसी मुल्ला ने बुलंद किया है, किसी आलिम ने बुलंद किया है, किसी मुहद्दिस ने बुलंद किया है। कुरान कहता है 12 सालों का जिक्र है, अल्लाह ने उनके जिक्र
کو بلند کیا ہے، اور جب بلند کرنے والا خدا ہے جس کی طاقت و قدرت کسی کو معلوم نہیں، تو پھر مصطفیٰ کی بلندی بھی کسی کو معلوم نہیں، اس لیے کہ بلند کرنے والا ذکر کو بلند کرنے والا غرقانا لکا ذکرک، اے رسول تمہارے ذکر کو تمہارے لیے ہم آئے بلند کرنے والے۔ ایک بات یاد رکھیے، بلند کرنے والے نے تو ایسا بلند کیا ہے، ایسا بلند کیا ہے میرے رسول کو، ان کے ذکر کو، آقا مولا کے ذکر کو ایسا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے ان کو کہ بشر تو بشر، آدمی تو آدمی، منوش تو منوش، فرشتہ نہ پہنچ پائے، اور فرشتہ تو فرشتہ، معصوم تو معصوم، فرشتوں کا سردار جبریل امین ٹھہر گئے، مصطفیٰ پھر بھی گزر گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، جبریل امین ٹھہر گئے، مصطفیٰ گزر گئے، ذرا پورا اتہاس میں دو ہی جملے میں کہہ گئے، لیکن جب تک ہندی کی چندی اور اردو کی سردو کلیئر کٹ پنیا تھا نہ ہو جائے مزہ نہیں آتا۔ پیچھے سے آواز آئی مولانا کلیم اشرف کی، یہ ہے آپ کی پوربی۔ میں نے کہا جب میں ہی ہوں پوربی تو پڑ گیا ہوں پچھمی میں، تو اللہ بچائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب میں جب جبریل امین لے کر کے چلے کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے، سرکار چل پڑے تو جبریل ساتھ ہے، مکے میں ہے رسول تو جبریل ساتھ، بیت المقدس میں پہنچے، یروشلم میں پہنچے تو جبریل ساتھ ہے، ہوا میں رسول چلے تو جبریل ساتھ ہے، فضا میں چلے تو رسول ساتھ ہیں، آسمان سے گزرے یا افلاک سے گزرے تو جبریل امین ساتھ ہیں، اور جب سدرہ تک پہنچے تو جبریل امین ساتھ ہیں۔ جب رسول نے کہا آگے چلو تو وہی معروضہ پیش کر دیا جبریل امین نے کہ حضور بال برابر بھی اگر میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں تو فروغ تجلی بسوزت پر ہم، تجلی کے پروت سے میرے پر جل جائیں گے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کے ساتھ پگ بھر نہیں بال بھر آگے بڑھا، ساتھ چلا تو میرے پر جل جائیں گے، آپ جاؤ۔ فروغ تجلی بسوزت پر ہم، تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کس کی تجلی؟ عارف نے مصرے میں تجلی کو مطلق فرمایا ہے، کس کی تجلی ہے نہیں بتایا۔ فروغ تجلی بسوزت پر ہم، تجلی کے فروغ سے کس کی تجلی؟ تو میرا وجدان کہتا ہے، میری انترآتما سے یہ آواز آتی ہے، میرے ضمیر کی آواز ہے۔ جبریل کے کہنے کا یہ بھی منشا ہو سکتا ہے کہ یہ رسول مکے میں آپ لباس بشریت میں تھے، عالم بشریت میں جب آپ لباس بشریت میں تھے تو میں آپ کے ساتھ دیتا رہا کیونکہ میں فرشتہ ہوں، بشریت کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ اور پھر آپ جب عالم ملکوتیت میں آئے اور لباس ملکوتیت زیب تن کر لیا اور فرشتوں کے روح کے لباس میں آ گئے، لباس فرشتگی میں آ گئے، تو میں بھی فرشتہ تھا، ساتھ دیتا رہا۔ لیکن سدرہ کے بعد آپ لباس حقیقت میں جلوہ گر ہونے والے ہیں، اور جبریل کی تاب نظارہ نہیں کی آپ کی حقیقت کی تجلی کی تاب لا سکے، اس کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ لباس بشریت میں آؤ تو ساتھ چلیں، لباس حقیقت کی تاب مجھے بھی نہیں۔ اور اگر کسی کی سمجھ سے یہ بات ذرا اونچی ہو، وہ یہی ضد کرتا رہے فروغ تجلی کا مطلب اللہ کی تجلی، تو ہاشمی کو کوئی ضد نہیں ہے۔ یہی مان لو کہ اللہ کی تجلی سے، اللہ کی تجلی کے فروغ سے جبریل کے پر جل جائیں گے۔ اللہ کرے یہی مان لو کہ اللہ کی تجلی سے پر جل جائیں گے، یہ مان لو گے
تب بھی میرا دو عقیدہ ثابت ہو جائے گا۔ اگر یہ مان لو کہ اللہ کی تجلی سے ایسا ہوگا تو میرا دو عقیدہ ثابت۔ نمبر ایک، جبریل امین نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا۔ نمبر ون، رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا۔ اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے، رسول نہ جاؤ، میں چل جاؤں گا تو تم کب بچو گے؟ جب فرشتے کا پر جلتا ہے تو بشریت کا ہاتھ نہ جلے گا؟ تو جبریل نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا، ایک عقیدہ ثابت۔ اور دوسرا، اپنے کو رسول کی طرح نہیں سمجھا۔ کیسا الٹا ہے؟ رسول کو اپنی طرح سمجھنا الگ بات ہے، اپنے کو رسول کی طرح سمجھنا یہ دوسری بات ہے۔ اور جبریل نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا، نہ اپنے کو رسول کی طرح سمجھا۔ کیوں؟ اے رسول تم کو کیسے روکوں؟ اے رسول تم کو کیسے روکوں؟ تم میری طرح نہیں، اب میں کیسے چلوں؟ میں تمہاری طرح نہیں، تمہیں کیسے روکوں؟ تم میری طرح نہیں، اور میں کیسے چلوں؟ میں تمہاری طرح نہیں۔ تو جبریل امین نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا اور اپنے کو رسول کی طرح نہیں سمجھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جبریل ہیں سردار فرشتوں کے، اور ان کا ایمان ہے کہ رسول میری طرح نہیں، میں رسول کی طرح نہیں۔ تو جب فرشتوں کا سردار رسول کی طرح نہیں تو یہ ہندوستان کا بیکار مولوی رسول کی طرح کیسے؟ جب سردار ان کی طرح نہ ہو سکا تو بیکار کیسے ہوگا؟ جب یہود کے اچھے اچھے ان کی طرح نہ ہو سکے تو سعود کے کچے کچے ان کی طرح کیا ہو پائیں گے؟ آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ جبریل امین بشر نہیں ہے، فرشتہ ہیں، اور فرشتوں میں سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، افضل الملائکہ ہیں، اشرف الملائکہ ہیں، رسول الملائکہ ہے، گریٹسٹ اینجل ان دا اینجلز ہے، فرشتوں میں بے مثال فرشتہ، لاجواب فرشتہ، بے نظیر فرشتہ، میچلیس اینجل، بے مثل فرشتہ، ادھوئی جن کے جیسا نہ ہے نہ ہوگا ایسا فرشتہ۔ اور وہ فرشتہ رکھے محبت کا ایسا رشتہ کہ نبی تم میری طرح نہیں ہو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو جب اتنا بڑا فرشتہ رسول کی طرح نہیں ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے مولوی رسول کی طرح کیسے؟ یہ بڑے بڑے مفتی ہوں مگر بہت ہی مفتی ہیں، جبھی تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اگر نقدی ہوتے تو یہ بات نہ کہتے میرے کو مفتی معلوم ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے کہ مفتی دو ہوتا ہے، ایک افتاء سے ہوتا ہے، وہ بڑا مقدس ہوتا ہے، بڑا اونچا ہوتا ہے، ایکسٹراڈنری ہوتا ہے، آدھوئی ہوتا ہے جو افتاء سے ہوتا ہے، اور ایک مفت سے ہوتا ہے، ایسا مفتی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بلند کرنے والے نے ایسا بلند کیا کہ اس نے قاب قوسین او ادنی، بلند کرنے والے نے اتنا بلند کیا کہ اتنا قریب کیا کہ کہاں تک پہنچے رسول؟ مکہ سے لا مکان تک۔ ہمارے سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے، ہماری مدد کیے کہ مکہ سے لا مکان تک، مکہ سے میں دیکھے بڑھ نہیں جاؤں گا جب تک بات آپ کے دماغ میں اتار نہ دوں، میں نہیں اتروں گا انشاءاللہ تعالی۔ کھوپڑی کی جھوپڑی میں دو بات پڑی تو وہ اترے گی نہ، ہمارا آج کل پرسوں کا آنا بیکار ہو جائے گا نا اگر بات دماغ میں نہ اترے، اور اگر خدا نخواستہ نہیں اتری تو میں بھی اتر جاؤں گا۔ مجھ کو اتارنے کے لیے تحریک نہیں چلانا پڑے گا، میں کوئی کرسی سے چپکا نہیں ہوں۔ 10 سال ہو جائے، نہ الیکشن ہو نہ جمہوریت ہو، چپکا ہے تو چپکا ہی رہے۔
جو جہاں سمجھے اس لیے کہ اشارے ہیں یہ، اور اشارے کی بھاشا ہے. اشارہ کا مطلب اشارے اشارے میں، کنارے کنارے میں، بیچ میں نہ کود پڑنا ورنہ سمندر ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مکہ سے لامکہ تک. لامکہ کا کیا مطلب؟ لامکہ مانے مکہ نہیں، نو پلیس. تو نو پلیس ہی سے نہیں پلیس. رسول کو کہاں تک لے گئے؟ نو پلیس تک، نہیں جگہ تک، لامکہ تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکہ تک گئے. پہلے لامکہ کو اچھی طرح سے سمجھ لو. لامکہ ان سے کہتے ہیں جہاں مکہ نہ ہو، اور جہاں مکہ نہ ہو، جگہ نہ ہو، پلیس نہ ہو، تو پھر ہے کیا؟ Where are you going? I am going to no place. Okay, you are going in the hell? No, hell is a place. I am going to no place. Hell and paradise, both are places. Everyone is going in paradise, second person is going in hell. Both are places, but we are going to no place. What nonsense! So ایک آدمی کہے گا یہ کیا بات ہوئی یار تم نہیں. یہ کہو میں سورینام جا رہا ہوں، میں ویسٹ انڈیز جا رہا ہوں. I'm going to West Indies, I'm going to New York, I'm going to India, I'm going to Pakistan, I'm going to Bangladesh. Right? I'm going to no place. No place is any place. کوئی جگہ نہیں، وہ بھی کوئی جگہ ہے. اب جب علماء کرام سے پوچھا جاتا ہے کہ معراج کی رات رسول کہاں تک گئے تو کہتے ہیں نو پلیس. بولتے ہی نہیں لامکہ تک. ارے بھائی عربی میں بولو، چاہے ہماری اردو میں بولو، چاہے ہماری پوروی میں بولو، نہیں جگہ تک. بات تو لامکہ ہے. لامکہ کے معنی نو پلیس، لا معنی نہیں، مکہ معنی جگہ. کیوں علماء کرام آپ نے اسے لامکہ کہا؟ کیوں اسے کوئی نہیں جگہ کہا؟ نو پلیس. وائی ڈو یو ڈکلیئر دیٹ نو پلیس؟ آپ نام بتائیے. نام مکے کا آپ نے نام رکھ دیا، بستر کا آپ نے نام رکھ دیا، رسول چلے گھر سے اس کا نام رکھا. آپ نے مسجد حرام نام رکھا، مسجد اقصی تک گئے یہ نام رکھا. پھر آپ بولتے ہو فلک سے، آسمان سے، ہوا سے، فضا، ہوا، سما گزرے سدرۃ المنتہا تک. اس کا بھی آپ نے نام بتایا سدرہ. یہ سدرہ تک نام بتانے والے مولویوں آگے کہتے ہو لامکہ تک. نام کیوں نہیں بتا دیا وہاں تک؟ سنو ہماری مجبوری سنو. علماء اہل سنت نے کی طرف سے جواب ملے گا we are bound to say no place. کیوں؟ ان کا سن اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کرو. ہماری مجبوری دیکھو. رسول جا رہے ہیں خدا کا دیدار کرنے، اور خدا کی ذات مکہ سے پاک ہے. خدا کی ذات جگہ سے پاک ہے. میرا خدا مرد نہیں کہ اسے کمرہ چاہیے، عورت نہیں کہ اسے گھر چاہیے. میرا خدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی کفو ہے. اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، زمان و زمانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، سیماؤں سے پاک ہے، لیمٹ اور لیمیٹیشن سے پاک. نہ اللہ کے فیس ہے، نہ اللہ کے ہینڈ ہے، نہ اللہ کے لیگس ہے، نہ اللہ کا شریر ہے، نہ اللہ کا بدن ہے، نہ اللہ کی باڈی ہے، نہ اللہ کا مردی ہے، مردانگی ہے، نہ عورت پناہ ہے، نہ عورت، نہ اس میں کوئی مخلوقیت ہے. اللہ مخلوقیت سے پاک ہے. اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، شریر سے پاک ہے، شاریرک ویوستھا سے پاک ہے. اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے جو انسانی خصلتیں ہیں ان سے بھی پاک ہے. انسان کی عادتوں سے پاک ہے. مکان سے پاک. تو جب اللہ مکان سے پاک ہے تو لا مکان، جب زمان سے پاک ہے تو لا زمان. اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے تو لا مکان. اور رسول
دیدار کر رہے ہیں خدا کا، رسول دیدار کر رہے ہیں خدا کا، اور خدا مکہ سے پاک ہے، تو جہاں رسول جا رہے ہیں دیدار کرنے اسے کیا کہوں؟ لا مکہ کے سوا کیا کہوں؟ اللہ مکہ میں نہیں، مکہ سے پاک ہے، زماں سے پاک ہے، اور جب اللہ مکہ سے پاک ہے تو اللہ کا دیدار ہوگا جہاں نہ زماں نہ مکہ۔ تو رسول گئے قرب خدا بندی میں، رسول نیئرسٹ ٹو اللہ، رسول پہنچ گئے اللہ کے بہت قریب، 2 کمان یا کم، اتنے قریب، اور خدا کو دیکھا ماتھے کی آنکھ سے، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے رسول نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا، اور خدا مکہ سے پاک ہے۔ تو جب رسول نے خدا کو دیکھا تو مکہ بول نہیں سکتے، اس جگہ کو جگہ نہیں بول سکتے، تو ہماری مجبوری یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں ہماری مجبوری یہ ہے کہ اللہ مکان سے پاک ہے، اور اللہ کا دیدار جہاں ہوگا وہاں مکان نہ ہوگا، اس لیے اس دیدار والے پوزیشن میں ہم لا مکان بولتے ہیں۔ اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ کی ذات کو دیکھتے ہوئے اسے ہم لا مکان کہتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ علماء کرام، اپنی جماعت کے مولویوں سے کہوں گا، مولویوں تم نے خدا کی ذات کو دیکھتے ہوئے اسے لا مکان تو کہہ دیا، لیکن کبھی سوچا کہ اسی لا مکان میں مصطفیٰ بھی تو ہیں؟ اب ایک ہلکا سا سوال کر کے گزروں گا، جتنی دیر میرا رسول لا مکان میں ہے، خدا کا دیدار کر رہا ہے، جتنی اللہ جانے کی رسول کب تک رہے، رسول جانے کب تک رہے، میں کیا جانوں کب تک رہے، مگر میرا رسول جب تک خدا کو لا مکان میں دیکھتا رہا، خود رسول جب تک لا مکان میں رہے خود کیا تھے؟ اس لیے آؤ میں جلدی سے تمہیں دوسری طرف لے چلوں تاکہ بات کچھ اور آگے نہ بڑھنے پائے، وہیں تک بولو جہاں تک آدم۔ اے رسول، میں نے تمہیں مکہ میں پیدا کیا، دھرتی پر پیدا کیا، زمین پر پیدا کیا، مکہ میں پیدا کیا، تم کو مکے میں رکھا، رسول مکے میں رہو، زمین پر چلو، سڑک پر چلو، اور بعد میں تمہیں لا مکہ میں بلایا، معراج کی رات تمہیں لا مکہ میں بلایا، معراج سے پہلے تمہیں میں نے مکہ میں رکھا۔ اے رسول، میں نے مکہ میں تمہیں اس لیے رکھا ہے کہ زمین پر چلو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، غار ہیرا میں رہو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، دائی حلیمہ کا دودھ پی لو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، کسی کے پیٹ سے پیدا ہو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تمہارا کوئی ماں ہو تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں، تمہارا کوئی باپ ہو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم بشریت کے روپ میں رہو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، پیٹ پر پتہ باندھو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، دندان مبارک کو شہید ہونے دو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم ذرا غریبوں میں غریب ہو جاؤ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، امیروں میں امیر نظر آؤ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، سلطانوں میں سلطان نظر آؤ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، محنت کشوں میں محنت کش نظر آؤ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بوریا نشینوں میں بوریا نشین بن جاؤ تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، میرے رسول تم جنگ کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بھوکے پیاسے رہو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، سڑکوں پہ چلو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، خدیجہ سے شادی کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بال بچوں کی پرورش کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اعلی اولاد کے ساتھ رہو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اپنا گھر بسا لو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، اپنے گھر سنسار کو وکست کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے رسول، میں نے تمہیں مکہ میں اس لیے رکھا کہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں، اور لا مکہ میں اس لیے بلا لیا کہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھیں، اپنے جیسا نہ سمجھیں، اپنے برابر نہ سمجھیں، مکہ میں رہو تاکہ خدا نہ سمجھے جاؤ، اور لا مکہ میں چلے آؤ تاکہ جدا نہ سمجھے جاؤ۔ ہم نے اتنا بلند کیا ہے کہ ذہن کی بلندی بھی انہیں نہیں جان سکتی، علم کی بلندی بھی انہیں نہیں جان سکتی۔ مصطفیٰ آپ اتنے بلند ہیں کہ اجتہاد کی بلندی بھی آپ کی بلندی کو ناپ نہیں سکتی۔ تقدس و صداقت کی بلندی ہم نے سنا ہے، عدالت کی بلندی ہم نے سنا ہے، سخاوت کی بلندی ہم نے سنا ہے، شجاعت کی بلندی ہم نے سنا ہے، شہادت کی بلندی ہم نے سنا ہے، ولایت کی بلندی ہم نے سنا ہے، مگر مصطفیٰ تمہاری
बुलंदी, या तुम जानो या बुलंद करने वाला खुदा जाने। वो बुलंद करने में सखी है, तुम बुलंद होने में सखी हो। वो बुलंद करने की ताकत रखता है, तुम बुलंद होने की सलाहियत रखते हो। इसीलिए मेरे दोस्तों एक बात और है कि सब बात बुलंद करने वाले ही में नहीं देखी जाएगी, कुछ तो बुलंद होने वाले में भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि हरदम आंख बंद करके बुलंद करने वाले को देखो, जरा आंख खोल करके बुलंद होने वाले को भी देखो। मिसाल के तौर पर मिस्टर मोहम्मद अली किले ने आकर वो बॉल, क्रिकेट बॉल उसको ऊपर फेंका तो बहुत ऊपर जाएगा ना। अच्छा वही किले कागज का छोटा सा टुकड़ा, इतना बड़ा कागज का छोटा सा टुकड़ा, ये गिलगर फेंक रहे थे, इसका जरा सा टुकड़ा करके अगर किले फेंके तो कहां तक जाएगा वो टुकड़ा? हाथ ही में रह जाएगा। तो छोटा सा कागज का टुकड़ा, यू थ्रो योरसेल्फ, तुम खुद कभी फेंक के कागज का टुकड़ा देखो, कागज का टुकड़ा चुटकी है, चुटकी में दबा करके ऊपर फेंको, चुटकी ऊपर जाएगी और कागज का टुकड़ा नीचे आएगा। हाथ ऊपर गया, टुकड़ा नीचे। मैं बोला कि यार तुमने 50 हाथ गेंद फेंक दिया, ये टुकड़ा 5 हाथ क्यों नहीं गया? जबकि बुलंद करने वाला एक ही। मोहम्मद अली ने जब गेंद को बुलंद किया तो गेंद बहुत ऊपर गई, लेकिन जब यही मोहम्मद अली किले ने गेंद के बजाय कागज के टुकड़े को फेंका तो कागज का टुकड़ा ऊपर नहीं गया, तो लोग कहेंगे कि बुलंद करने वाला किले ये तो नहीं बदला, लेकिन बुलंद होने वाले बदल गए। हमें तुमको मालूम नहीं, गेंद में, बॉल में ऊपर जाने की सलाहियत है, बॉल में ऊपर जाने की सलाहियत है, इसीलिए जब एक ताकत मिल गई तो ऊपर चली गई। और ये कागज के टुकड़े में ऊपर जाने की सलाहियत ही नहीं है, चाहे इसको अमेरिका का प्रेसिडेंट भी फेंकेगा तो नीचे ही जाएगा। और अल्लाह करे वो प्रेसिडेंट यही काम करने लगे, हमको तो छुट्टी मिले। तो बड़े से बड़ा आदमी भी कागज का टुकड़ा फेंकेगा तो कागज का टुकड़ा ऊपर नहीं जाएगा। मालूम हुआ कि जिसमें जितनी जाने की सलाहियत है वो ले जाने वाले के ले जाने पर भी उतना ही जाएगा। हर आदमी है, लेकिन खुदा हर एक को ले चल रहा है। चाल इसलिए बदल गई कि चलने वाले में अपनी सलाहियत अलग अलग थी। इसमें जो पत्थर था वो जरा और आगे निकल गया, जो लोहा था वो जरा और तेजी से ऊपर गया, जो कागज के टुकड़े से वो पिछड़ते चले गए। लिहाजा अल्लाह ने अपने करम से जो हमें इस्लाम दिया तो हम कहीं नजर आते हैं, गरीब नवाज कहीं नजर आते हैं, गौसे आजम कहीं नजर आते हैं, मखदूम साहब कहीं नजर आते हैं, मखदूम अशरफ कहीं नजर आते हैं। इसी तरह से ये फर्क के ज़र्फ है कि जो ज़र्फ के फर्क से, वजन के फर्क से फासले का फर्क बन गया, वरना करम सब पर है कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। करम सब पर है कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। तो मेरे दोस्तों, बुलंद करने वाला मैं, एक गेंद को मैंने फेंका तो 20 हाथ ऊपर गया, और एक कागज के टुकड़े को फेंका तो 1 हाथ भी ऊपर नहीं गया। गेंद में ऊपर जाने की सलाहियत थी, मगर कागज में उतनी सलाहियत नहीं थी तो वो ऊपर नहीं गया, हालांकि उसको मैं ही बुलंद करने वाला हूँ। तो बिला अल्लाह जब किसी पर फज़्ल फरमाता है तो उसका फज़्ल है, लेकिन सलाहियत जब बदल जाती है, नजर जब बदल जाती है, ज़र्फ जब बदल जाता है, अस्तित्व जब बदल जाता है, जब शख्सियत बदल जाती है तो रिजल्ट भी बदल जाता है। रश खा गए कलीम मगर हंस पड़े हबीब, रश खा गए कलीम मगर हंस पड़े हबीब। आंखें बदल गई तो नजारा बदल गया, आंखें बदल गई तो नजारा बदल गया। अल्लाह के कलीम को जब बुलंदी मिली तो वो दूर तक पहुंचे, मुस्तफा को जब मौका मिला तो नूर तक पहुंचे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला सय्यदना मुबारक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, व रफअना लका ज़िक्रक। ए रसूल, तुम्हारे जिक्र को हमने बुलंद किया है, और ऐसा बुलंद किया है, जिक्र को ऐसा हमने बुलंद किया है
کہ تمہارا چرچا، تمہارا ذکر ہر جگہ. اور ہاں میرے دوستو بتاؤ رسول کا ذکر کہاں نہیں ہے؟ الٹرا ماڈرنیٹ سوسائٹی میں رسول کا ذکر. انڈیا میں رسول کا ذکر ہے، پاکستان میں رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اتر پردیش میں رسول کا ذکر ہے، بہار میں رسول کا ذکر ہے، اڑیسہ میں رسول کا ذکر ہے، آسام میں رسول کا ذکر ہے، پنجاب میں رسول کا ذکر ہے، کشمیر میں رسول کا ذکر ہے، بیرپور میں رسول کا ذکر ہے، افغانستان میں رسول کا ذکر ہے، ایران میں رسول کا ذکر ہے، عراق میں رسول کا ذکر ہے، سیریا میں رسول کا ذکر ہے، جارڈن میں رسول کا ذکر ہے، ہالینڈ میں رسول کا ذکر ہے، انگلینڈ میں رسول کا ذکر ہے، بیلجیم میں رسول کا ذکر ہے، پیرس میں رسول کا ذکر ہے. کہاں رسول کا ذکر نہیں؟ رسول کے ذکر سے کون سا ذرہ خالی ہے، کون سا ذریعہ خالی ہے، کون سا علاقہ خالی ہے، کون سا ملک خالی ہے؟ انگلینڈ میں رسول کا ذکر، سورینام میں رسول کا ذکر ہے، میگھالیہ میں رسول کا ذکر ہے، تریپورہ میں رسول کا ذکر ہے، اڑیسہ میں رسول کا ذکر ہے، مہاراشٹر میں رسول کا ذکر ہے، گجرات میں رسول کا ذکر ہے، کرناٹکا میں رسول کا ذکر ہے، تمل ناڈو میں رسول کا ذکر ہے، پنجاب میں رسول کا ذکر ہے، سندھ میں رسول کا ذکر ہے، سرحد میں رسول کا ذکر ہے، کشمیر میں رسول کا ذکر ہے، آزاد کشمیر میں رسول کا ذکر ہے، افغانستان میں رسول کا ذکر ہے، برما میں رسول کا ذکر ہے، منی پور میں رسول کا ذکر ہے، میگھالیہ میں رسول کا ذکر ہے، آسام میں رسول کا ذکر ہے، ایشیا میں رسول کا ذکر ہے، امریکہ میں رسول کا ذکر ہے، یورپ میں رسول کا ذکر ہے، عرب میں رسول کا ذکر ہے، ہندوستان میں رسول کا ذکر، انگلستان میں رسول کا ذکر، عربستان میں رسول کا ذکر. غور سے دیکھو تو قبرستان میں رسول کا ذکر. من ربوں کا اس میں پوچھا جائے گا، ماں دینوں کا اس میں پوچھا جائے گا، ماں تقولوں کی حاضر رجل اس میں پوچھا جائے گا. تو قبر میں رسول کا ذکر ہے، یہاں بھی رسول کا ذکر ہے، دھرتی پہ رسول کا ذکر ہے، گگن میں رسول کا ذکر ہے، عرش پہ رسول کا ذکر ہے، فرش پہ رسول کا ذکر ہے، نبیین میں رسول کا ذکر ہے، صدیقین میں رسول کا ذکر ہے، شہداء میں رسول کا ذکر ہے، صالحین میں رسول کا ذکر ہے، اموات میں رسول کا ذکر ہے، اقطاب میں رسول کا ذکر ہے، ابدان میں رسول کا ذکر ہے، اوتاد میں رسول کا ذکر ہے، رقبہ میں رسول کا ذکر ہے، نقبہ میں رسول کا ذکر ہے، روجبہ میں رسول کا ذکر ہے، شہیدوں میں رسول کا ذکر ہے، غازیوں میں رسول کا ذکر ہے، مجاہدوں میں رسول کا ذکر ہے، علماء دین میں رسول کا ذکر ہے، مجتہدین میں رسول کا ذکر ہے، متکلمین میں رسول کا ذکر ہے، مدبرین میں رسول کا ذکر ہے، مفکرین میں رسول کا ذکر ہے، متکلمین میں رسول کا ذکر ہے، محدثین میں رسول کا ذکر ہے، اولیاء کاملین میں رسول کا ذکر ہے، مومنین میں رسول کا ذکر ہے، مسلمین میں رسول کا ذکر ہے، کالوں میں رسول کا ذکر ہے، گوروں میں رسول کا ذکر ہے، عورتوں میں رسول کا ذکر ہے، بچوں میں رسول کا ذکر ہے، یہاں رسول کا ذکر ہے، وہاں رسول کا ذکر ہے، فرش پر رسول کا ذکر ہے، عرش پر رسول کا ذکر ہے، دھرتی پہ رسول کا ذکر ہے، گگن میں رسول کا ذکر ہے، آکاش میں رسول کا ذکر ہے، پاتال میں رسول کا ذکر ہے، زبان جبریل پر رسول کا ذکر ہے، قرآن میں رسول کا ذکر ہے، حدیث میں رسول کا ذکر ہے، تفسیر میں رسول کا ذکر ہے، شریعت میں رسول کا ذکر ہے، طریقت میں رسول کا ذکر ہے، معرفت میں رسول کا ذکر ہے، حقیقت میں رسول کا ذکر ہے، تفسیروں میں رسول کا ذکر ہے، عقیدے میں رسول کا ذکر ہے، نظریے میں رسول کا ذکر ہے، فنڈامنٹلز آف اسلام میں رسول کا ذکر ہے، قرآن کے پارے پارے میں رسول کا ذکر ہے. حق تو یہ ہے کہ اذانوں میں رسول کا ذکر ہے، نمازوں میں رسول کا ذکر ہے، کعبے میں رسول کا ذکر ہے، مدینے میں رسول کا ذکر ہے، جدہ میں رسول کا ذکر ہے، حرمین میں رسول کا ذکر ہے، طیبہ میں رسول کا ذکر ہے، مسجد نبوی میں رسول کا ذکر ہے، مسجد حرم میں رسول کا ذکر ہے، مسجد قبلتین میں رسول کا ذکر ہے، مسجد اول قبلہ اول میں رسول کا ذکر ہے، مسجد اقصی میں رسول کا ذکر ہے، دھرتی پر رسول کا ذکر ہے، ذرہ ذرہ کے قرب میں رسول کا ذکر ہے، یہاں بھی رسول کا ذکر ہے، مومنین و مومنات میں رسول کا ذکر ہے، مسلمین و مسلمات میں رسول کا ذکر ہے، مدرسوں میں رسول کا ذکر ہے، درسگاہوں میں رسول کا ذکر ہے، ہماری انجمنوں میں رسول کا ذکر ہے، ہماری جماعتوں میں رسول کا ذکر ہے، ہمارے اماموں پر رسول کا ذکر ہے، ہمارے ماں بہنوں کے دلوں میں رسول کا ذکر ہے، ہماری بچیوں کے دلوں میں رسول کا ذکر ہے، ہمارے گھروں میں رسول کا ذکر ہے، ہمارے کمروں میں رسول کا ذکر ہے، ہماری زندگی میں رسول کا ذکر ہے، ہماری موت پر رسول کا ذکر ہے، پیدا ہو تو رسول کا ذکر ہے، بچے جوان ہو تو رسول کا ذکر ہے، شادی ہو تو نکاح میں رسول کا ذکر ہے، مر جائے تو قبرستان میں رسول کا ذکر ہے، زندگی میں رسول کا ذکر ہے، بندگی میں رسول کا ذکر ہے، رہتے سہتے رسول کا ذکر ہے، ہنستے کھیلتے رسول کا ذکر ہے، پوری دھرتی پر رسول کا ذکر ہے، پوری دنیا میں رسول کا ذکر ہے، ذرے ذرے میں رسول کا ذکر ہے، قطرہ قطرہ میں رسول کا ذکر ہے، بحر میں رسول کا ذکر ہے، خشک میں رسول کا ذکر ہے، تر میں رسول کا ذکر ہے، جن و بشر میں رسول کا ذکر ہے، حجر حجر میں رسول کا ذکر ہے. میرے رسول کے ذاکروں کی اتنی طویل فہرست ہے کہ اگر کبھی مصلحت کا تالا کسی بشر کی زبان پر لگ گیا تو بشر اگر خاموش ہو جائے گا تو ابو جہل کی کنکری کے مٹھی کے حجر بولنے لگیں گے، مٹھی کی کنکریاں بولنے لگیں گے، میرے پیغمبر کی صداقت و عدالت کی گواہی پتھر دینے لگیں گے. اے رسول تمہارا ذکر کہاں نہیں ہے؟ یہاں بھی رسول کا ذکر ہے، وہاں بھی رسول کا ذکر ہے. کعبے کی دیواروں پر چمٹ جاؤ گے، رسول کا ذکر ہے. خاموش کعبہ بھی رسول کا ذاکر ہے، خاموش کعبہ بھی رسول کا ذاکر ہے، خاموش کعبہ بھی رسول کا ذاکر ہے. اس لیے کہ جب حجر اسود چومو گے تو رسول کا چومنا یاد آئے گا. جب ایک چوکور مکان کعبے کا چکر لگاؤ گے تو رسول کا طواف یاد آئے گا. موڑ موڑ پر رسول، قدم قدم پر رسول یاد آئیں گے.
رسول یاد آتے ہیں، رسول یاد آئیں گے، رسول یاد آتے ہیں، کیوں مزار سے رسول یاد آتے ہیں، گنبد خضرا سے رسول یاد آتے ہیں، سونے کی جالی سے رسول یاد آتے ہیں، محراب نبوی سے رسول یاد آتے ہیں، آل رسول سے رسول یاد آتے ہیں، نائب رسول سے رسول یاد آتے ہیں، رسول والوں سے رسول یاد آتے ہیں، غوث کے پیچھے وہ اس لیے پڑ گئے، ان سے رسول یاد آتے ہیں، پیرانی پیر دیکھو رسول یاد آتے ہیں، غریب نواز کو دیکھو رسول یاد آتے ہیں، مخدوم اشرف کو دیکھو رسول یاد آتے ہیں، علماء اہل سنت کو دیکھو رسول یاد آتے ہیں، مشائخ کرام کو دیکھو رسول یاد آتے ہیں، ان کا اچھا غوث و خواجہ کو دیکھنے سے رسول یاد آتے ہیں، تو غوث کے ہاں جانا بدعت، خواجہ کے ہاں جانا شرک، کہا کیوں؟ کہا نہیں جائیں گے تو رسول یاد نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ رسول کی یاد مٹانے والوں، 11ویں مٹانے سے رسول کی یاد مٹے گی نہیں، 12ویں مٹانے سے رسول کی یاد نہیں مٹے گی، ہمارے تیجا ہمارے 40واں کے پیچھے مت پڑو، اگر رسول کی یاد مٹانا ہے نا، رسول کا ذکر مٹانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، کیا؟ میں نے کہا جو سب سے پہلا ذاکر ہے اسی سے لڑ جاؤ، جو فرسٹ ذاکر ہے، جس نے سب سے پہلے رسول کا ذکر کیا، جا کر کے اسی سے لڑ جاؤ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تمہارے لیے تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ذاکر ہے، جا کر اسی سے ٹکرا جاؤ، جو رزلٹ نکلے گا ہم لوگ مان لیں گے، پہلے جا کر کے لڑو، تب مولوی کہتا ہم نے کہا دیکھو ہمارے تیجا کے پیچھے مت پڑو، ہمارے 10واں کے پیچھے مت پڑو، تم ہمارے 40واں کے پیچھے مت پڑو، ہمارا کوئی بزرگ مر گیا ہم 40واں کرتے ایسال ثواب کرتے اس کے پیچھے مت پڑو، 11ویں کے پیچھے مت پڑو، فاتحہ کے پیچھے مت پڑو، چھٹی شریف کے پیچھے مت پڑو، غریب نواز کے پیچھے مت پڑو، محبوب الہی کے پیچھے مت پڑو، غوث اعظم کا پیچھا مت کرو، اگر رسول کی یاد کو ختم کرنا ہے، ان کے ذکر کو ختم کرنا ہے تو ایک کام کرو، جو سب سے بڑا ذاکر ہے اسی سے لڑ جاؤ، اسی سے لڑ جاؤ، اور ہم لوگ رزلٹ دیکھتے رہیں گے، تم جیتو گے تو دیکھیں گے، تم ہارو گے تو دیکھیں گے۔ بولے جیتنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ حضرت آدم کے میٹر پر ہمارا گرو ایک بار جب بھڑ گیا تھا تو آج تک نہیں ٹھہر سکا، ہم ایسے ٹھہریں گے۔ میں نے کہا جب اتنا سمجھتے ہو تو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب تمہارے لیے تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے، ایسا بلند کیا ہے کہ اب جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تمہارا نام ہوگا، جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے، خدا کا ذکر ہے، وہیں رسول کا ذکر، ایسا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک طرف۔ اب میں بات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، آپ یہاں اتنی بڑی تعداد میں آئے، کائے کو آئے؟ ہاشمی کی تقریر سنیں گے؟ نہیں، آپ نے ایک بہت ہی شاندار مقرر و خطیب سے آپ نے تقریر سن لیا، کائے نہیں چلے گئے؟ ارے بھائی آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو سب مسجد کے باہر آ گئے، تو حضرت کلیم میاں صاحب کی تقریر سن لیا تھا سب باہر چلے جاتے؟ یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی رہ گئی، یہ آپ بیٹھے رہ گئے، یہ بچے بیٹھے رہ گئے، علماء کرام اور خود حضرت کلیم میاں بھی بیٹھے رہ گئے، حضرت پیر طریقت سید محمد نورانی بابا بھی بیٹھے رہ گئے۔ ارے یہ سننے کے لیے انگلینڈ سے آئے، آپ گھر سے آئے ہیں، انگلینڈ سے آئے۔ آپ بتائیے نورانی بابا سے کیا میں ادب سے نہیں پوچھ سکتا؟ شریمان جی بہت ادب سے پوچھی سے بتاؤ کیا ہے بیٹھے رہ گئے ہو؟ تمہیں جائے سے کیر ہو کے رہا؟ ارے تقریریہ جب ختم ہو گئی تو چلا جائے کیا طرح کیا کر بیٹھے رہے ہو؟ ہم سوچی دیتی دیر سے بیٹھے کچھ کی رہو نہیں کرایہ لا گئے ہو چلے جائیں۔ سنیے، ایک جواب سب کا ہوگا کہ ہاشمی ہم تیری تقریر کے لیے جمع ہوئے، ہے نا؟ برابر ہے نا کہ تم میری تقریر سننے کے لیے آئے ہو، تو جب تک میں ہوں تم رہو گے۔ پہلے ایگزامپل سمجھ لو، اسی ایگزامپل میں گھر کر وہ بات دوں گا کہ مرتے دم تک کام آئے گی، اور مسٹر ابلیس کو قبر میں بھی دوڑا لینا۔ اول تو ہم انشاءاللہ آپ کو
دعا وعا کر کے تب مٹی دیں گے تاکہ وہ کچھ نہیں نہ پائے، لیکن مت کرو دعا کہیں مس ہو گئی، اور مس ہو جانے سے مسٹر گھس جائے تو وہ نسخہ تم کو قبر میں بھی کام آئے گا۔ یہ مائک ہے، ویڈیو کیمرہ، یہ ڈیکوریشن، یہ جتنی سجاوٹ ہے وہ سب میرے لیے۔ کرسی میرے لیے، یہ بلب جل رہے ہیں، روشن ہے، روشنی ہے، پرکاش ہے، میرے لیے، اجیارا ہو گیا، سب میرے لیے۔ تو جب تک میں ہوں کرسی رہے گی، جب تک میں ہوں لوگ رہیں گے، جب تک میں ہوں کلیم میاں صاحب قبلہ رہیں گے، جب تک میں ہوں حضرت نورانی بابا رہیں گے، مولانا ثناء الحق رہیں گے، آپ سب رہیں گے۔ کیوں؟ قانون ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، طریقہ ہے کہ جو جس کے لیے ہوتا ہے، جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے۔ یہ پبلک چونکہ میرے لیے ہے تو میرے رہنے تک رہے گی۔ تو جب تک میں ہوں کرسی رہے گی، جب تک میں ہوں فرش رہے گا، جب تک میں ہوں شامیانہ رہے گا، جب تک میں ہوں چراغ روشن رہیں گے، جب تک میں ہوں مائک چلتا رہے گا، جب تک میں ہوں کرسی رہے گی، جب تک میں ہوں کیمرہ رہے گا، جب تک میں ہوں یہ ٹیپ ریکارڈ رہے گا، جب تک میں ہوں بابا رہیں گے، جب تک میں ہوں مولانا رہیں گے، جب تک میں ہوں علامہ رہیں گے، جب تک میں ہوں سید صاحب رہیں گے۔ کیا سمجھے کہ جب تک میں ہوں یہ سارا سسٹم رہے گا، جلسہ کنٹینیو رہے گا جب تک میں ہوں۔ اور جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا تو کرسی اٹھ جائے گی، مائک ہٹ جائے گا، ٹیپ بند ہو جائے گا، تبلیغ گھر چلو گھر کھانا پکا ہوا ہے، سب بھاگ لیں گے۔ تو جب تک میں ہوں تم رہو گی، جب تک میں ہوں یہ نظام رہے گا، جب تک میں ہوں یہ سسٹم رہے گا، جب تک میں ہوں یہ ادھیویشن رہے گا، جب تک میں ہوں یہ جلسہ رہے گا، جب تک میں ہوں تقریر رہے گی، جب تک میں ہوں بھاشن رہے گا، جب تک میں ہوں تک اسپیچ رہے گی، جب تک میں ہوں ڈیکوریشن رہے گا۔ جب میں نہیں تو یہاں کچھ بھی نہیں، جو جو میرے لیے ہے ایک بھی یہاں نہیں رہے گا۔ آپ آئے ہیں اپنے گھر سے تقریر سننے کے لیے، میں ہوں تو آپ بیٹھے ہیں، میں چلا جاؤں گا تو کوئی نہیں، بلا تشبیہ۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں یہ فلک نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے رسول تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ تو ساری دنیا ہے رسول کے لیے، آسمان ہے رسول کے لیے، دھرتی ہے رسول کے لیے، گگن ہے رسول کے لیے، چندرما رسول کے لیے، سورج ہے رسول کے لیے، ستارہ ہے رسول کے لیے، تارے ہیں رسول کے لیے، دریا کی روانی رسول کے لیے، طوفان ہے رسول کے لیے، سمندر ہے رسول کے لیے، بھارت ہے رسول کے لیے، سری نام ہے رسول کے لیے، یورپ ہے رسول کے لیے، ہم ہیں رسول کے لیے، تم ہو رسول کے لیے، کائنات رسول کے لیے، ساری دنیا رسول کے لیے۔ تو جب ساری دنیا رسول کے لیے ہے تو جب تک رسول ہے زمین رہے گی، جب تک رسول ہے آسمان رہے گا، جب تک رسول ہے ستارے رہیں گے، جب تک رسول ہے چندرما رہے گا، جب تک رسول ہے آکاش رہے گا، جب تک رسول ہے پاتال رہے گا۔ جیسے سارا جلسہ ہاشمی کے لیے، تو جب تک ہاشمی ہے جلسہ رہے گا، جب تک ہاشمی ہے کرسی رہے گی، جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا، جب تک ہاشمی ہے ٹیپ ریکارڈ رہے گا۔ تو ساری دنیا ہے رسول کے لیے۔ تو جب تک رسول ہے زمین رہے گی، جب تک رسول ہے آسمان رہے گا، جب تک رسول ہے گگن رہے گا، جب تک رسول ہوا رہے گی۔ اور جب ہاشمی کے لیے یہ جلسہ ہے اور ہاشمی چلا گیا تو یہاں کچھ بھی نہیں۔ تو جب ساری دنیا رسول کے لیے ہے اور رسول چلے گئے تو زمین کا فرش لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کا شامیانہ گرا دیا جائے گا، ستاروں کے چراغ بجھا دیے جائیں گے، آکاش پاتال ختم ہو جائے گا اور پرلے قیامت۔ تو رسول جب تک ہیں دنیا میں وجود ہے، اور جب رسول نہیں رہیں گے تو قیامت برپا ہے۔ جیسے میں نے سمجھایا تھا کہ جب تک ہاشمی ہے جلسہ ہے، اور جب ہاشمی نہیں تو جلسہ درہم برہم۔ تو جب تک رسول ہے دنیا ہے، اور جب رسول نہیں تو دنیا درہم برہم۔
دنیا تباہ برباد. جیسے ہمارے رہنے سے جلسہ ہے ایسے ہی رسول کے رہنے سے دنیا ہے. میرے چلے جانے سے جلسہ ختم, رسول کے چلے جانے سے دنیا ختم. تو جب تک رسول ہے دنیا رہے گی, اور جب رسول نہیں تو دنیا ختم. اسی سے عاشقوں نے ایک نقطہ پکڑ لیا. اے رسول, ایک بات سمجھ میں آ گئی میرے آقا اور مولا, جس دل میں ارادات ہیں اس دل میں وجود ہے, اور جس دل میں آپ نہیں ہے وہاں قیامت برپا ہے. تو رسول ہے تو وجود ہے, اور رسول نہیں تو قیامت. یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو ایک بات بتاؤ, اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو. کون تقریر کر رہا ہے اس وقت؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاشمی بول رہا ہے نا, ٹھیک ہے. ہمارے اب یہ تو ہال پیک ہو گیا, کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں, کچھ لوگ کونے میں ہیں. مجھ کو دور سے دیکھ کے پہچان نہیں پائے, صورت سے پہچان نہیں پائے. اب پھر لاسٹ ایئر دیکھا تھا, اس سال 6 مہینے کے بعد دیکھ رہے ہیں, نہیں پہچان پائے. 8 مہینے کے بعد دیکھ رہے ہیں, نہیں پہچان پائے. مگر ایک ہماری اسلامی بہن, اس کی سہیلی نے پوچھا, فرینڈز نے, کہ بہن یہ بتاؤ کون تقریر کر رہا؟ تو میری اسلامی بہن سسٹر اسلام نے یہ کہا, ارے حضرت ہاشمی میاں بول رہے ہیں. کہا بے وقوف, تو دکھتی نہیں, ہاشمی میاں دکھتے نہیں, پھر تو کیسے کہہ دیا ہاشمی میاں بول رہے ہیں؟ وہ قسم خدا کی ہاشمی میاں تقریر کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ اللہ کا قسم ہاشمی میاں بولا, وہ نہیں تقریری ہے, وہی بول رہے ہیں. لگے بھائی تم نے دیکھا نہیں, قسم کیسے کھا لیا؟ تو اس عورت نے اپنی سہیلی سے کہا, سہیلی میری دوست, تو اتنا بھی نہیں جانتی کہ جلسہ ہاشمی کے لیے؟ تو نے اعلان نہیں سنا تھا کہ ہاشمی میاں کی تقریر ہونے والی ہے مغرب بعد؟ مغرب کی نماز کے بعد ہاشمی میاں بولیں گے. یہ مجمع آیا ہے ہاشمی کے لیے, جلسہ ہے ہاشمی کے لیے, کرسی لگی ہے ہاشمی کے لیے, ساری سجاوٹ ہے ہاشمی کے لیے. اب ہاشمی میاں دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے؟ اگر ہاشمی نہ ہوتے تو جلسہ نہ ہوتا, ہاشمی نہ ہوتے تو تقریر نہ ہوتی, ہاشمی نہ ہوتے تو لوگ نہ ہوتے. یہ سارے لوگ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہاشمی کی تقریر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو اگر ہاشمی ہی نہ ہوتا تو لوگ نہ ہوتے. یہ میری بہنیں اٹھ کر کے گھر چلی جاتی, یہ میرے بھائی لوگ سب اپنے گھر چلے جاتے, پورا سسٹم نرم برم ہو جاتا. اب ہاشمی میاں دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے, میں مجمع دیکھ کر ہاشمی کو مانوں گی. تو کیا بولی؟ مجمع دکھائی پڑ رہا ہے, یہ مجمع دلیل ہے کہ ہاشمی بول رہے ہیں, یہ سجاوٹ دلیل ہے کہ ہاشمی بول رہے ہیں, یہ ثبوت ہے کہ ہاشمی موجود ہے. کیونکہ مجمع جمع ہوا ہے ہاشمی کے لیے, لوگ آئے ہوئے ہیں ہاشمی کے لیے, یہ سارا سنگٹھن ہوا ہے ہاشمی کے لیے, لوگ ایکترت ہوئے ہیں ہاشمی کے لیے, یہاں پر کلیکٹ ہو گئے ہیں ہاشمی کے لیے. اب ہاشمی نہ ہوتا تو کلیکشن نہ ہوتا, ہاشمی نہ ہوتا تو مجمع نہ ہوتا, ہاشمی نہ ہوتا تو تقریر نہ ہوتی, ہاشمی نہ ہوتا تو جلسہ نہ ہوتا. کیونکہ جلسہ ہو رہا ہے اس لیے ہاشمی ہے, مجمع بیٹھا ہوا اس لیے ہاشمی ہے. تو اس عورت نے یہ چیلنج کر دیا کہ ہاشمی میاں دکھائی پڑیں یا نہ دکھائی پڑیں, میں مجمع دیکھ کر ہاشمی کو مانوں گی, میں تقریر کی آواز سن کر کے ہاشمی کو مانوں گی. تو میں بھی کہتا ہوں, اے نجد کے دریدہ دہنو, اے سعودیہ کے ریال کے نشو میں چور, اے ڈکٹیٹرشپ اور مطلق الانانیت کے دلدل میں پھنستی ہوئی نجدیت کی کراہتی ہوئی چیخ, یہ آواز ہماری سن لے کہ اہل سنت و جماعت کے جیالے پر دم, احمد رضا کی تعلیم اور عبدالعلیم صدیقی کے گڑے پسینے کی بہتی ہوئی لہروں سے مبلغ اعظم کی تبلیغ اور ان کی مہربانیوں اور قربانیوں کی چھتر چھایا میں ہم کو جو سنیت کا داغ بین ملی ہے, تو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ نزدیکو کان کھول کر کے سن لو, رسول دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے, ہم دھرتی دیکھ کر رسول مانیں گے, آسمان دیکھ کر رسول مانیں گے, زمین دیکھ کر کے رسول مانیں گے. تم ہماری خیرت کو آواز مت دو, تم ہماری مان و مریادہ کو چیلنج
चैलेंज मत करो, हम गरीब हैं, हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाते हो। अरब के सहराओं में डकैती करने वालों, हाजियों का माल लूट करके आज तुम शहनशाहियत के नशे में हम गरीबों का मजाक उड़ाते हो और तुम जमात के अमीर बनते हो। तो कान खोल करके सुन लो, ए अमीरो, तुमको तुम्हारी अमीरी मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को गरीबी मुबारक हो। इसलिए कि ए अरब के अमीरो, तुम्हारे पास कोई अमीर नवाज नहीं, हम गरीबों के पास गरीब नवाज है और जब तक गरीब नवाज है किसी गरीब के मुकद्दर को आवाज मत दो। हमने सुन्नियत को शराब की बोतलों से नहीं लिया है, हमने इस्लाम अय्याशों से नहीं लिया है। हमारा इस्लाम करबला की धरती पर फातिमा के लाल के बहे हुए लहू से हमको इस्लाम मिला है। हमारा इस्लाम हिंदुस्तान की धरती पर गरीब नवाज की छत्र छाया में औलिया अल्लाह की मोहब्बत के साए में हमारे बाप दादाओं ने सब कुछ लुटा दिया। गोरखपुरियों ने गोरखपुर छोड़ दिया, पटना छपरा वालों ने छपरा छोड़ दिया, तुम्हारे बाप दादाओं ने बिहार और यूपी छोड़ दिया। पूछता हूँ हॉलैंड वालों, तुम्हारे बाप दादा ने हिंदुस्तान छोड़ा, उत्तर भारत छोड़ा, घर छोड़ा, चौखट छोड़ी, रिश्तेदार छोड़े, ताल्लुकेदार छोड़े, किसी ने अपना ननियाल छोड़ा, किसी ने अपनी ससुराल छोड़ा, किसी ने अपने माँ बाप का घर छोड़ा, मगर वही तेरा माँ बाप जिन्होंने जमीन को तो छोड़ दिया मगर रसूल के दीन को नहीं छोड़ा। उत्तर भारत में थे तो सुन्नी थे, जहाज पर बैठे तो सुन्नी थे, समुद्र की लहरों से टकरा रहे थे तो सुन्नी थे, एक लामालूम मंजिल की तरफ जा रहे थे तो सुन्नी थे। भारत की दौलत भारत में छोड़ दिया मगर मदीने की दौलत सीने में। तुम्हारे बाप दादा इस्लाम और सुन्नियत को अपने सीने में लिए हुए सूरीनाम पहुंचे, लोगों ने उन्हें मजदूर समझा, अकीदे ने उन्हें मसरूर समझा और वो वहां फलते फूलते रहे। जुबान नहीं बदली, ईमान क्या बदलेंगे? तो हॉलैंड के सुन्नी मुसलमानों, तुम उस गैरतदार बाप दादा की औलाद हो जिसने उत्तर भारत की भाषा को नहीं छोड़ा। तो वो लोग जो अपने मुल्क की भाषा न छोड़े वो रसूल की आशा कैसे छोड़ेंगे? इसलिए उनसे कह दो, रसूल दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, हम जमीन देख करके रसूल मानेंगे, क्योंकि जमीन रसूल के लिए, आसमान रसूल के लिए। रसूल न होता तो जमीन न होती, रसूल न होता तो आसमान न होता। जमीन है तो रसूल है, सूरज है तो रसूल है, हम तुम हैं तो रसूल हैं। हमारा होना रसूल के होने की दलील है और हमारा न होना रसूल के न होने की पहचान है। रसूल है, ये अज़मत, ये बुलंदी, ये जो बख्शी है, ये मुल्ला ने नहीं दी है, अल्लाह ने दी है। वरफ़अना लका ज़िक्रक व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।